अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ जनाब 14 नवंबर की कॉल लेकर। सब में पहले मैं ये बात दोहराना चाहूँगा, कुछ दिन से मैं कुछ बातें आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जैसे ये स्लाइड आपके सामने है कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ गेम बट अ सीरियस बिजनेस। ये विंस्टन चर्चिल साहब ने कहा, मगर बदकिस्मती से हमारे पास इस वक्त जो सियासी खेल है वो बड़े घनावने मरहले में दाखिल हो रहा है। तो अब अगर हम मार्केट और पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो दोनों दो अलग अलग बातों पर पॉइंट करती हैं। मार्केट की क्लोजिंग, अगर हम चलते हैं पहले अपने प्रिसाइज लेवल टेबल की तरफ जो कि अपडेटेड है, उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ पर आ जाते हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, शक की गुंजाइश नहीं है कि डेली और वीकली क्लोजिंग दोनों यकीनी तौर पे एक्साइटमेंट ऑफ बुल्स पर पॉइंट कर रही हैं। मैं वीकली रैपअप में तफसील से इस पर बात कर चुका हूं और कोई वजह समझ नहीं आती कि हम इसमें बुलिश ना रहें। मगर मैं एक यहाँ पर चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा एहतियात इतनी कर लें कि ये जो लेवल है 43,134, 142, इसके ऊपर तेज़ी कर लें। अगर इसके ऊपर वॉल्यूम बनाती है मार्केट, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप देखें तो मार्केट की क्लोजिंग से ये बिल्कुल भी दूर नहीं है। एन मुमकिन है कि मार्केट इसके ऊपर भी खुले। अब जो है ऊपर खुलना अहम नहीं है, रुकना अहम है कि प्री ओपन के बाद इसके ऊपर रुके। अगर इसके ऊपर रुकती है तो 43,455, 425 ये हमारा टारगेट है मंडे के लिए। और अगर 43,142 से 43,089 तक का जो एरिया है, अगर इस एरिया के ऊपर होल्ड करने में दिक्कत नज़र आए इंडेक्स को, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में एग्जॉशन हो सकती है। और ये एग्जॉशन कैसी होगी, ये फौरी तौर पे इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि अगर आप प्रिसाइज लेवल टेबल देखें तो इसमें एक लेवल है 42,794, 765। ये वो लेवल है जिसके नीचे बियर्स एस्टेब्लिश भी होंगे, एग्रेसिव भी होंगे। तो उस वक्त तक तो हम इसको कह सकते हैं कि एक लिमिटेड डिप्रेशन की पॉसिबिलिटी होगी या एक लो बना के मार्केट रिकवर कर लेगी। इसको तोड़ने के बाद मार्केट के लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। ये तो एक बात हो गई। तो लिहाजा 43,142 के ऊपर अगर मार्केट होल्ड नहीं कर रही तो हम बैक फुट पे रहेंगे और मार्केट को फिर ऑब्जर्व करेंगे मज़ीद। ठीक है जी। अच्छा, एक्यूमुलेशन हो सकती है क्योंकि एक्यूमुलेशन के लिए बहुत से स्टॉक आपको दिए गए, और कुछ स्टॉक के बारे में तो पिछले चंद दिनों में मैंने बहुत ज़ोर दिया है। उनमें से कुछ स्टॉक ने तो आज बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दी है, आपने देखा होगा। और अभी भी उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो मज़ीद एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं। इसलिए मैंने उनकी सेलिंग की तो कोई आपको टारगेट ही अभी नहीं दिया है, बेचने के लिए मैंने कहा ही नहीं है। तो ना, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करते हैं वो ठीक है, बेच सकते हैं, मगर बेच उस शर्त पे सकते हैं कि वो दोबारा उसको बाय बैक करें। खैर, बहरहाल कमिंग बैक टू द इंडेक्स, अगर ये 43,142, 89 के नीचे ट्रेड करता है तो लिमिटेड डिप्रेशन, और फिर जिस तरह मैंने कहा 42,794, 765 अगर तोड़ दे तो फिर प्रेशर मार्केट में प्रॉपर आना शुरू हो जाएगा। जो मैंने आगाज़ में कहा कि मार्केट में दो अलग अलग सूरत हाल नज़र आती हैं। नंबर एक, टेक्निकली इंडेक्स बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने आपको काउंट करके बताया था पिछले वीक में हमारे पास 5 और 4 9 सेशन थे। 9 के 9 सेशन बुल्स की एफर्ट के साथ है। शुरू में वॉल्यूम्स की कमी रही क्योंकि इन्वेस्टर का बिलीव मार्केट पे नहीं हो रहा था, बट लेटर ऑन इन्वेस्टर स्टार्टेड बिलीविंग, और फिर हमने मार्केट में वॉल्यूम भी देखा। जिस तरह इस हफ्ते का वॉल्यूम बड़ा मुनासिब रहा। तो ये चीज़ तो टेक्निकली मार्केट के साउंड होने की दलील है। मगर जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिस पे स्पेकुलेट किया जा सकता है, जिस पे कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती, वो यकीनी तौर पे मुल्क की बिगड़ती हुई सियासी सूरत हाल है। जिस तरह मैंने रैप अप में ज़िक्र भी किया कि असल मुद्दों से लोगों का ध्यान बढ़ चुका है और तमाम लोग फोकस मुल्क की
جو سیاسی ٹسل ہے اس کی طرف ہے. تو اگر اس میں کوئی نگیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، نگیٹو ڈیولپمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے، خان صاحب کے خلاف سخت آپریشن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ نگیٹو ڈیولپمنٹ کی قسم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. باقی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ مارکیٹ اس کو پازیٹیو لے گی، جیسے کہ یقیناً آرمی چیف کی تعیناتی اپنے وقت پہ ہوگی، تو اس حوالے سے جو بھی تعیناتی ہوگی یقیناً مارکیٹ اس کو ویلکم کرے گی. مارکیٹ کا اس سے کوئی لینا دینا یا نگیٹو پازیٹیو سینیریو نہیں ہے. مارکیٹ کا جو نگیٹو یا پازیٹیو سینیریو ہے وہ انریسٹ سے ہے، بے یقینی کی صورتحال سے ہے. مارکیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی ادارے کا سربراہ کون آتا ہے، یقیناً جو اہل ہوگا وہ آئے گا اور وہ ثابت کرے گا، اور اس کا معیشت سے یا مارکیٹ سے کوئی لینا دینا قطعی طور پہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی. تو لہذا صرف انریسٹ کی جو صورتحال ہے وہ مارکیٹ کے لیے پریشان کن ہے، تو اس پر آپ کو نظر رکھنا چاہیے. باقی مارکیٹ بہت اچھی ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2 ہفتوں میں ہم نے میرے خیال میں 1200-1300 پوائنٹ گین کیے ہیں. تو یہ 1200-1300 پوائنٹ جو ہیں وہ مارکیٹ کے لیے بہت اچھے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ایڈونچر ہوتا ہے بیئرز کا، اگر مارکیٹ میں کوئی نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور اگر مارکیٹ نیچے کی طرف جاتی ہے تو مارکیٹ کے پاس بڑی اچھی سپورٹس موجود ہوں گی مارکیٹ کو باؤنس بیک کرنے کے لیے. اور جس طرح میں نے کہا کہ اگر مارکیٹ میں کوئی نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی بھی ہے تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ مارکیٹ زیادہ دیر نیچے رہے گی. مارکیٹ بہت جلد ہی ریکور بھی کرے گی. اب ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ڈیولپمنٹ کیسی ہے. اگر صرف خبر کے حوالے سے ہوگی اور اس کا کوئی گراؤنڈ پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا تو مارکیٹ ہو سکتا ہے 1 یا 2 دن میں ریکور کر لے، اور اگر گراؤنڈ پہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا تو مارکیٹ ہفتہ 2 ہفتے میں ریکور کر لے. مگر مارکیٹ مندی کا مکمل شکار نہیں ہو سکے گی، ایسا مجھے لگتا ہے. تو یہ اوور آل میرا دھیان ہے منڈے کے لیے اور آنے والے دنوں کے لیے. تو دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، صحت مند رکھے، آپ کو بھی، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے معاشی اور سیاسی حالات کو بہتر کرے. اور میری تہ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیلاب متاثرین کو آنے والی سردیوں سے محفوظ رکھے، ان کے مسئلوں کو حل کرے، ان کی پریشانیوں کو کم کرے. بہت شکریہ جناب. یہ اب ہم چلتے ہیں اب آپ کے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم بات کرتے ہیں یور فیڈ بیک میٹرز. تو اس میں ہم اپنی ڈیلی کالز میں جو ہم کمنٹس آتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں. تو اس میں شاہنواز سید صاحب کہتے ہیں کہ ہیڈس آف ٹو یو، ایڈورٹیزمنٹ پلیڈ آفٹر یور 11 نومبر کال از جسٹ امیزنگ. سم مسٹر لیری گیونگ انٹرویو ٹو اے لیڈی، 1 ٹکر ریٹائرمنٹ. پتہ نہیں سر کس اس کی بات کر رہے ہیں. مسٹر لیری ایکسپلینڈ ویل اباؤٹ PMEX ٹریڈنگ ٹولز. اچھا چلو جی، اچھی بات ہے. مجھے نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس حوالے سے آتی ہے، کیونکہ ہر ایک کو الگ الگ دکھتا ہوگا نا یوٹیوب پہ. ارم احمد کہتی ہیں کہ بڑا بہترین سیشن تھا، اور آپ کی اسکرپٹ کال جو تھیں وہ بھی سو مینی اسکرپٹ کال بہت اچھی رہیں، بہت اپریشیٹ کرتی ہیں وہ ہمارے کام کو اور ممبرس کو بھی. شکریہ ارم. فرمان اقبال صاحب کہتے ہیں خالد صاحب کیپنگ ان مائنڈ دا کرنٹ مارکیٹ ایکسائٹمنٹ what you recommend doing long only or having some swing trade short. اچھا فرمان صاحب، میں نے بڑی تفصیل سے سمجھایا انڈیکس کال میں کہ اصل میں جو لانگ جانے کی بات ہے بائنگ کی، تو ہم نے پچھلے چند دنوں میں کچھ خاص اسٹاکس ہیں جن کو ہم نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ان کو یہاں آپ ایکیومولیٹ کر لیں، اسی ریٹ پہ کر لیں، مارکیٹ پہ کر لیں. نیچے ملے تو آپ کی خوش قسمتی ہے، بونس بائنگ ہے، تو وہ تو ہم لے کے اوپر جائیں گے. آج ان میں سے کچھ اسٹاک نے بڑا اچھا پرفارم بھی کر دیا. اور آپ نے پوچھا سوئنگ ٹریڈ کے بارے میں، شارٹ ٹو ڈیپینڈنگ اپون انڈیویجول. شارٹ میں ابھی تو میں کوئی شارٹ انکریج میں نے کل بھی نہیں کیا، آج بھی نہیں کروں گا. رائٹ ناؤ شارٹ میں ابھی ریکمینڈ نہیں کروں گا، آنے والی کال میں بھی نہیں کروں گا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ سوئنگ ٹریڈ کی اپرچونیٹیز ہمیشہ ہوتی ہیں. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کتنے ایکوپڈ ہیں، آپ اس کی ریزسٹنس کو کتنا اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کہاں آپ اس کو بیچیں گے اور کہاں آپ اس کو لیں گے. ابھی اس وقت کچھ اسٹاک ایسے ہیں جو بیچنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں، تو اگر ان کو صحیح وقت پہ نکل جائیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ
اگلی سوئنگ میں موقع ضرور ملے گا. اچھا, اس کے بعد انٹرٹینمنٹ چینل کہتے ہیں کہ سرلے کے ساتھ کیا ہوا ہے, کین وی انویسٹ ان اٹ, اف یس دین واٹ ٹارگیٹ پرائز ریچ ود ان 3 months. دیکھیے جی, یہ جو بہت ساری کمپنیاں ہیں, خاص طور پہ ملٹی نیشنل, ان کے بارے میں کچھ اچھی رپورٹس نہیں ہیں, کیونکہ جو ڈالر کا ریٹ ہے اس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ نقصان میں ہے. تو سرلے کا بھی کچھ ایشو یہ ہے, اور سرلے جس جگہ پہ ابھی ٹریڈ کر رہا ہے, اگر آپ دیکھیں تو سرلے کم و بیش جو ہے 2014 کے ریٹ پہ ٹریڈ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں جانا ہے, آپ نے کتنا ٹائم لکھا ہے, آپ نے لکھا ہے 3 مہینے کے لیے, نومبر دسمبر جنوری, ادھر 3 مہینے سے زیادہ ٹائم لگے گا اچھا گین لینے کے لیے. سرلے میں 3 مہینے میں آپ کو اتنا بہتر گین نہیں ملے گا. اگلا سوال ہے, کمنٹ ہے عدنان گل صاحب کا. بھائی کیا بات ہے, ماشاءاللہ گریٹ پریڈکشن, آپ کی ایڈوائس چاہیے. پول پہ 15% پروفٹ مجھے مل رہا ہے, کیا میں سیل کر دوں, فردر ویٹ کروں, جزاک اللہ. اچھا جناب, یہ بات کر رہے ہیں پول پہ. اچھا جناب پول سے نکل جانا چاہیے, فوری طور پہ نکل جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پول پہ میں صرف اور صرف اس صورت میں رکھنے کا مشورہ دوں گا اگر یہ 424 کے اوپر ٹریڈ کرے. اگر 424 کے اوپر نہیں ٹریڈ کرتا تو آپ کو پول سے باہر نکل جانا چاہیے, اور اگر 424 کے اوپر ٹریڈ کرتا ہے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ پول میں نئی ایکسائٹمنٹ دیکھنے کو ملے گی. مطلب ابھی تک جو آپ نے ایکسائٹمنٹ دیکھی ہے سوری, اس سے بڑھ کے ایکسائٹمنٹ ہوگی, اور اس میں جو پہلا ٹارگٹ ہوگا وہ 431 ہوگا, اور اس کے بعد 438. ٹھیک ہے, یہ فی الوقت شارٹ ٹرم کے حوالے سے میں یہ بتا سکتا ہوں. مگر 424 کے اوپر آپ نے مال روکنا ہے یا انٹری لینی ہے. 424 کے اوپر نہیں جاتا تو آپ نے نکل جانا ہے, کیونکہ پھر آپ کو نیچے ایکیومولیشن میں مل جائے گا یہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد طارق محمود صاحب, ایز یوزول ایکسلنٹ ویڈیو, بہت شکریہ طارق صاحب. زینت نے کہا واٹ آر دا اولڈسٹ کمپنی ہو آر اسٹل لسٹڈ ان اسٹاک ایکسچینج. یار یہ تو بڑا مشکل سوال کر دیا آپ نے. آپ تو کون بنے گا کروڑ پتی کھیلنا شروع کر دیا آپ نے. یار یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. پرانی کمپنیوں میں بڑی بڑی کمپنیاں, میرے خیال ہے مری بریوری بہت پرانی کمپنی ہے, پاکستان سے پہلے کی ہے, تو ہو سکتا ہے تو میں پرانی شاید وہ ہو, آئی ڈونٹ نو. اور اس کے علاوہ بہت ساری کمپنیاں ہیں, تو یہ تو دیکھنا پڑے گا یار. یہ کہ کسی بھی کمپنی کی اگر ہم اسٹاک ایکسچینج کی سائٹ پہ جائیں گے اور اس کمپنی کو کلک کریں گے تو وہ کب لسٹ ہوئی ہے اسٹاک ایکسچینج میں, وہ ایئر آف لسٹنگ لکھی ہوئی آ جاتی ہے, تو وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے. میری ڈسوزا, ریزن کیا ہے آل سیکٹر کے پرفارم کرنے کی؟ سر سب میں اہم ترین ریزن تو یہ ہے کہ ابھی جو اسحاق ڈار صاحب نے ابو ظہبی میں جو پریس کانفرنس کی ہے, ابو ظہبی کا جو ان کا وزٹ ہے, اس میں انہوں نے کچھ کمپنیوں کے اسٹیک بیچنے کی بات کی ہے. وہ جو کمپنیوں کے اسٹیک بیچنے کی بات کی انہوں نے, اس میں ہماری کچھ آئل کمپنیز ہیں جس میں پی پی ایل اور او جی ڈی سی ہو سکتی ہیں. یہ ایک میجر ریزن ہے. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں, آپ آئل کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں, تو ریفائنری کے لیے تو میں کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے. ریفائنری کی پالیسی کے حوالے سے ایشو ہے, اور ریفائنری کے لیے ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارے کیا نام ہے ان کا, سعودی عرب کے جو فرما روا ہیں, ان کا ریفائنری میں انویسٹمنٹ کا کوئی ارادہ ہے, تو کوئی نئی ریفائنری بنانے کی بات کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے تیزی ہو سکتی ہے. اگر آپ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن میں دیکھیں تو صرف او جی ڈی سی اور پی پی ایل آپ کو ان دو کے اندر ایکسائٹمنٹ نظر آئے گی. باقی زیادہ ایکسائٹمنٹ, اور جو سب میں زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوئی ہے وہ ان دو میں ہوئی ہے, اور پی ایس او میں بھی ہوئی ہے.
یہ تینوں گورنمنٹ اونڈ کمپنی ہیں، اور جو اسحاق ڈار صاحب کا جو پوائنٹ انہوں نے دیا ہے کہ ہم وہاں پر اسٹیک اپنے ان کو بیچیں گے، تو وہ یہی کمپنیوں کے شیئر ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے اس میں تیزی ہوئی ہے، باقی اور کوئی میجر ریزن مجھے نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد اسلام لرننگ، ونڈرفل انالیسس، اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے، آمین۔ لائٹ نائٹ گیمنگ، یور پریڈکشن از 110% رائٹ، تھینک یو سر۔ پرویز امام صاحب، پاورفل، گڈ، امیزنگ کال۔ شاہد اکبر، سیف صاحب السلام علیکم۔ ڈا تھیوری انڈیکس ورسز والیوم شیئر پلیز تھینک۔ سر ڈاؤ تھیوری کو چلے میں کوشش کروں گا کسی اگلی کال میں اس کے اہم پوائنٹ کی کوئی سلائیڈ ایڈ کر دوں، تو ویسے میں تھوڑا سا بتا چکا ہوں، میں لکھ لیتا ہوں اپنے پاس، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہوں کہ اگلی کال میں اس کی کوئی سلائیڈ ایڈ کر دوں، تو پھر آپ کو شاید زیادہ اچھی سمجھ میں آئے گی۔ اچھا، آگے راؤ عقیل بھائی جان، آج کے پلیز بتا دینا ٹیلی کارڈ اور کیپکو۔ اچھا جی، ٹیلی کارڈ اور کیپکو کے بارے میں پوچھیں، چلے کیپکو کو لے لیتے ہیں، آپ کا پہلا اسٹاک کیپکو۔ سر جی، کیپکو نے ابھی اچھا باٹم پہ ابھی تک پرفارم کیا ہے، ابھی ذرا احتیاط کیجیے گا کیپکو میں۔ کیپکو میں اگر آپ انٹری لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو انٹری لینی چاہیے 28.25 کے اوپر، ورنہ اس کو 27 کے اوپر دوبارہ بائی کریں، بھلے 27.50 پہ کریں یا 27 پہ کریں، نیچے کی طرف بائی کیجیے گا۔ صرف ایک ہی صورت میں آپ انٹری لیں اس میں، اگر یہ 28.25 کے اوپر ٹریڈ کریں۔ اگلا سوال ہے خالد بھائی، گائیڈ می، آپ سنرگی کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ سر میں اس کو کچھ بھی نہیں دیکھ رہا، مجھے نہیں پتا کہ اس ایسے اسٹاکوں کا آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کیوں آتا ہے۔ مطلب ٹھیک ہے، تھوڑی سی موو بن گئی ہے، 4 روپے 60 پیسے، 5 روپے 13 پیسے ہو گیا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس فالتو پیسہ ہے، اضافی پیسہ ہے، تو ایب نارمل کیس میں آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس کی ایکیومولیشن 5 روپے کے سے نیچے اگر کر رہے ہوں تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس اضافی پیسہ ہے، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ جن کے پاس بھی جو پورٹ فولیو ہوتا ہے اس میں اگر وہ اپنے 10% کا یا 5% کا جو فنڈ ہے وہ اٹھا کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے جی، 5% جو میرے پورٹ فولیو کے فنڈ ہے وہ میں کچرا آئٹم خریدوں گا، تو پھر میں اس آئٹم کو اس میں ڈالوں گا۔ اور بھی میرے پاس ایسے 2-3 آئٹم ہیں جس میں میں کال دیتا ہوں، ہم اس میں سوئنگ ٹریڈ کرتے ہیں صرف۔ باقی اگر آپ اس اسٹاک کے بارے میں بات کریں گے تو میں کوئی لانگ ٹرم اس طرح کی کوئی بھی جو ریکمنڈیشن ہے نہیں دوں گا، کیونکہ میرا نہیں خیال اتنی اچھی کمپنیاں کے ہوتے ہوئے کمپنیوں کے میں جا کے اس کمپنی میں انویسٹ کروں، نو، اٹس اے رانگ ڈیسیژن۔ اس کے بعد جناب آخری کمنٹ ہے محمد طاہر صاحب کا، وہ فرماتے ہیں، اچھا میرے خیال میں یہ اردو سے وجہ سے آگے پیچھے ہو گیا، کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں 90% آپ کی پریڈکشن کے برعکس ہی ہوتا ہے۔ اچھا صاحب، تو میں تمام کمنٹ کرنے والے ممبر سے کہوں گا کہ بھائی یہ کافی دن کے بعد کوئی صاحب آئے ہیں جو آپ لوگوں کے کمنٹ کے برخلاف بات کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میری جو کالز ہوتی ہیں وہ 90% جو ہے اس کے برعکس مارکیٹ بیہیو کرتی ہے۔ تو میں پہلا مشورہ تو محمد طاہر صاحب کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس کنکلوژن تک پہنچ گئے ہیں کہ 90% میری پریڈکشن غلط ہوتی ہے، تو آپ کے لیے سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس چینل کو اگنور کر دیں، انسبسکرائب کر دیں اور مت دیکھیں، اور کوشش کریں وہ چینل دیکھیں جو 90% آپ کو صحیح پریڈکشن دے۔ آپ کے لیے مشورہ یہ ہے۔ اور باقی جو نئے ویورز ہیں، پرانوں کو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دے آر ویل اویئر آف مائی فور کاسٹ۔ آئی ڈونٹ کال اٹ اے پریڈکشن، آئی ول کال اٹ مائی ٹیکنیکل اسکلس، جو مجھے نظر آتا ہے چارٹ پہ اس پر میں بات کرتا ہوں۔ تو اگر جو میری ٹیکنیکل کالز ہوتی ہیں اس کو صحیح طور پہ اگر جانچنا ہے تو انڈیکس بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے پچھلا کیا ہے، اور یوٹیوب پہ جو کال پوسٹ کی جاتی ہے اس کا ٹائم اور ڈیٹ بھی آتی ہے،
ایک ایک دن اٹھائیں اور اس کو چیک کرتے جائیں. اور بہترین طریقہ یہ ان اے رو جو ہے 2 ہفتے کی کالز کو چیک کریں, اور اگر 2 ہفتے میں 10 کالیں ہونی چاہیے, اگر 10 کالوں میں سے 2 کالیں غلط نکلتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20% غلط ہوتا ہے. تو اگر 20% غلط ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر 20 سے زیادہ غلط ہوتا ہے, 30 یا 35% یا 40% غلط ہوتا ہے, تو آپ کو میری پریڈکشن کو اگنور کر دینا چاہیے. بہرحال بہت شکریہ آپ سب کے کمنٹس کا. اب اگلی سلائیڈ پہ ہمارا نمبر ہے, جو اگر آپ لوگ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں, چاہے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے حوالے سے یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج, انٹرنیشنل مارکیٹ, کموڈیٹیز, کسی بھی قسم کی انالیسز ہو جن مارکیٹس میں ہمارے ایکسچینجز میں کام ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہماری سروسز موجود ہیں. 0345619043. بہت شکریہ, اللہ حافظ.